पास फरमा रहे हैं तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। फरमाया हमने रसूलों को फजीलत अता फरमाई बास को बास पर। एक बात याद रखिएगा, नफ्से नबूवत में तमाम नबी बराबर हैं, बेसिक स्टेटस इसमें सारे अंबिया बराबर, नबी होने में सारे अंबिया बराबर, लेकिन दर्जात में फर्क है। इसलिए इरशाद फरमाया फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई। और आगे जो जुमला इरशाद फरमाया वो अजीब मंजर है, फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। अंबिया में कुछ ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया है और ऐसे भी हैं जिनको इससे भी ज्यादा मर्तबा अता फरमाया है। इससे ज्यादा मर्तबा क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो तूर पर कलाम फरमाया, और कुछ ऐसा भी महबूब है कि जिसको लामकान की खलवतों में बुलाकर अपना बेपर्दा दीदार अता फरमाया। फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात, हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मखलूकात में दर्जा बंदी रखी, नबातात से जमादात अफजल, जमादात से हैवानात अफजल, हैवानात में इंसान अफजल, इंसानों में मुसलमान अफजल, मुसलमानों से औलिया अफजल, औलिया से सहाबा अफजल, सहाबा से अंबिया अफजल, अंबिया से रसूल अफजल, फिर रसूलों से उलुल अज़म पैगंबर अफजल। और सारे उलुल अज़म पैगंबरों का जो आखिरी मकाम है जहां उनकी जाके इंतहा होती है, उस मकाम पे जाके मेरे और आपके आका के शान की इब्तिदा होती है। इसलिए मेरे आला हज़रत ने कहा सबसे औला व आला, सबसे वाला व वाला। अच्छा, इतने दोस्त बैठे हैं, जरा मोहब्बत से प्यार से हमारा नबी कहते हुए अपनायत होती है ना कि नबी हमारा है। नबी, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि एक शख्स सऊदी अरब से वापस आया, परदेश से पाकिस्तान में सियालकोट में उतरा, कितने बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने इल्तिफात नहीं किया। वजीराबाद में पहुंचा, रास्ते में इतने बच्चे छठा फिरुला में, लेकिन जब अपनी ड्यूटी में कदम रखा ना, अपने बच्चों ने देखा, उन्होंने कहा हमारा अबू आया है। वो जो अपनायत है ना कि हमारा नबी, नबी हमारा है, इतनी शान वाला, सबसे औला व आला, सबसे वाला व वाला। इस शेर की तशरीह मैंने की। आला हज़रत कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला। अल्लाह ताला ने ये मर्तबा, ये शान अता फरमाई। इसलिए फरमाया कि बहुत से ऐसे हैं जिनको हमने फजीलत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। आगे सूरह बकरा के अंदर एक आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। आयतुल कुर्सी की शान ये है कि ये तमाम आयात कुरानिया की सरदार आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत को सरदारी अता फरमाई, और इसे कुर्सी इसलिए कहा जाता है कि इसमें लिखा हुआ है वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी वसी है। अब अल्लाह की कुर्सी से मुराद ये कुर्सी नहीं जिस पर मैं बैठा हूं, क्योंकि इस कुर्सी होने के लिए, बैठने के लिए जिसामत चाहिए, पर अल्लाह तो जिस्म से पाक है, वो तो जहन से पाक है, वो इन आज़ा से पाक है, तो वो कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कि उसकी शान के लायक जो भी मकाम है हम उसे कुर्सी कहेंगे। इसलिए कि अगले यहाँ पे आके खत्म हो जाती है कि खुदा की शान क्या है। और मैं अपने दोस्तों को अक्सर ये बात कहता हूँ, हम आज तक ये ही नहीं बयान कर सके कि रमजान की शान कितनी है। उलमा आए, किताबें लिखी, वाज किए, तकरीरें हुई, दर्स हुए, पर कोई आज तक कमा हक़हू रमजान की शान बयान कर सका। और यार अगर उसके मेहमान की शान नहीं बयान की जा सकती तो उसकी शान का आलम क्या होगा? तो जिसका मकाम मेहमान इतनी शान वाला है तो वो खुद खुदा इतनी शान का मालिक है। इसलिए अकल के हाथों से मावरा है, अकल इहाता ही नहीं कर सकती कि वो किस तरह है, वो कैसा है। उलमा ने कहा अगर खुदा के बारे में कोई एक गुमान भी जहन में आए कि खुदा ऐसा होगा, खुदा ऐसा होगा, खुदा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उस गुमान की फौरन नफी कर दें कि मेरा गुमान छोटा है, खुदा की ज़ात सबसे बड़ी है, मेरा गुमान इस काबिल नहीं है कि उसका गुमान कर सके। अल्लाह अकबर। इसलिए इस आयत का और नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर
تم کبھی بدنگاہی کا شکار ہو جاؤ، کبھی بری نظر تمہیں لاحق ہو جائے تو آیت الکرسی کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ چلے یہ نسخہ بھی آپ نے سن لیا۔ کبھی بچوں کو نظر لگ جائے، ویسے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے زبانوں میں بھی، اس لیے علماء کے پاس لوگ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کو بھوک مار دیں اور آرام آ جائے، اور واقعتاً فرق ہوتا بھی ہے، لیکن یہ قرآن جب بھی جہاں بھی پڑھا جائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے اللہ ایمان والوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس آیت واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا کچھ لوگوں نے مفہوم غلط کیا، اور ہمارے اسکالر قسم کے لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اور جس طرح کی وہ باتیں بناتے ہیں، کہتے دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں، دین میں کوئی زبردستی، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی، یعنی آپ کسی کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کے، کسی کی کان پٹی کے اوپر پستول رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھ کلمہ مسلمان ہو جا، اختیار دے جس مرضی مذہب میں رہے۔ اگر پہلی دعوت تو یہ ہے کہ اسلام قبول کر، اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو جس بھی مذہب میں رہتا ہے اس مذہب میں رہتے ہوئے چھوٹا بن کے رہ، جزیہ دے کے رہ، تو کبھی سردار بن کے رہ سکتا، بس اتنی سی بات۔ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے کو بھی تیار نہیں، وہ چھوٹا بن کے رہنے کو، زندہ رہنے کو بھی تیار نہیں، پھر اسلام کہتا ہے پھر اس کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، اس کے زندہ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں۔ چھوٹا بن کے رہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں کتنے ذمہ رہتے ہیں، کتنے عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، کبھی کسی کو چھیڑا کسی نے؟ یہ مذہب کی آزادی ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام نے دیا ہے۔ لیکن یہ بات، جو شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں آ گیا، پھر جتنی اسلام کی پابندیاں ہیں ان کے اوپر چلنا اس کی ذمہ داری لازم ہے۔ اس لیے دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پاؤں میں اسلام کی بیڑیاں ہیں، اور یہ اسلام کی بیڑیاں ہم نے اپنے پاؤں میں خود ڈالی ہیں، کسی نے آ کے نہیں ڈالی۔ تو جب خود کسی کو کسی کا قیدی بن جائیں تو پھر اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے؟ بولیں اپنی مرضی سے بنے نا، اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا، اپنی مرضی سے مصطفیٰ جان رحمت کے امتی بن گئے، پھر جب اپنی مرضی سے امتی بن گئے تو اعتراض کرے گا۔ پھر وہ جو کہیں گے تیرے ہدیا سندیا محبوبہ میں کافر ہوا جب میں ہوا، جب بیٹیاں ڈال جو لی، جب مان جو لیا کہ ہم آپ کے ہیں، تو پھر رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جس سے آئے تو پسند۔ ہمیں تو وہ پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کہیں گے۔ نماز پر نکالنا آپ نے پسند کی ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ روزہ آپ کے لیے، ہمیں بھی پسند ہے۔ حضور زکات کا حکم آپ نے دیا ہے، خدا سے لے کر ہمیں بھی پسند ہے۔ خدا نے سارے احکام آپ کے ذریعے سے ہمیں دیے، سارے پسند ہے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں۔ دین قبول کرنے میں کوئی زور، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن جب کوئی کلمہ پڑھ لے گا اسے اسلام کے تمام اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے، لازم ہے۔ اگر اس سے نکلے گا کسی اور مذہب میں چلا جائے، اسلام منع نہیں کرتا، جائے چلا جائے، مرتد ہو جائے، 3 دن کی مہلت دی جائے گی، نہیں واپس آتا قتل کر دیا جائے گا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لیکن اسلام کے دامن میں آیا ہے تو پھر اقبال نے کہا تھا اس چمن میں پیر ہوئے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ تو اسلام میں آیا ہے تو پھر اسلام کا بن کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب الجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرع صدر حاصل تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو حق الیقین اور عین الیقین تک بدلنے کے لیے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور ان کا گوشت کرو اور ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم پہاڑوں میں پھینک آؤ۔ اب جب ان کو پہاڑوں میں پھینک دیا گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب ان کو آواز دو۔ وہ جو 4 پرندے پھینک دیے تھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کے جو مشہور اس وقت نام رکھے، جانوروں کے نام رکھے ہوتے ہیں، جانوروں کے ان پرندوں کے جو مشہور نام تھے، ان ناموں سے جب بلایا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے 4 پرندے
اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے. اللہ فرماتا ہے اگر خدا تعالی یہ 4 پرندے ٹکڑے ٹکڑے جو ہو گئے مر گئے تھے دنیا کے سامنے مردہ ہو گئے, اگر ان کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے تو وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ وہ اس کو بھی تو دے سکتا ہے زندگی, اس کو بھی تو باقاعدہ وہ زندہ کرے گا, حساب و کتاب ہوگا. اللہ اکبر. آگے ایک کاروبار کا پہلے اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک بالی ہوتی ہے اور 7 بالیاں بنے, ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانہ, تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے نا. ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی, ہر بالی میں 100 دانہ ہوا, تو کتنے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم اخلاص کے ساتھ میری راہ میں ایک لے کے آؤ گے میں تمہیں اس کو 700 گنا کر کے دوبارہ عطا فرما دوں گا, تمہارے لیے رستے کھول دوں گا. اس لیے کہ اللہ کے رستے میں دینے سے بینک اکاؤنٹنٹ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پیسوں میں اتنی کمی آ گئی, آپ کو انٹرنیٹ بتا سکتا ہے کہ آپ کی رقم اتنی کم ہو گئی, پر اللہ فرماتا ہے تم میرے رستے میں دو گے تمہارا کم نہیں ہوگا, اللہ اضافہ فرمائے گا. ایک مقام پر کہا 10 گنا دوں گا, دوسرے مقام پر کہا 70 گنا دوں گا, یہاں پر کہا 700 گنا دوں گا, اور آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کے لیے کیا مشکل ہے, تم اپنی نیت کا اخلاص اور بڑھا لو, اللہ اسے بھی دونا چونا کر کے اور بھی عطا فرما دے گا. نیتوں کے اوپر فیصلے, نیتیں بڑھ جائیں, نیتیں خالص ہوتی چلی جائیں, اللہ اور عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. آگے پھر آیات کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ دن اور رات اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اچھا یہاں ایک گروپ کی بات کہنا چاہوں گا, صدقہ اور زکوٰۃ یہ خاص دینی امور میں سے ہے. زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے. کیا ہے؟ کس کے اوپر؟ ہر مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب. میں نے 3 چیزیں کہی, مسلمان ہو, عاقل بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے, یا اس موجودہ دور کے اندر اس کی قیمت موجود ہے اپنی ضروریات زندگی سے علیحدہ. اب ضروریات زندگی میں آپ پوچھیں گے کہ کیا کیا آتا ہے؟ ضروریات زندگی میں ضرورت کا گھر ہے جس میں آپ رہائش پذیر ہیں, اگر وہ گھر 5 کروڑ کا بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی. اسی طرح ضروریات زندگی میں ایک گاڑی ہے سفر کرنے کے لیے آپ نے رکھی ہے, اگر وہ 20 کروڑ کی بھی ہے یا 10 لاکھ کی بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہے ضروریات زندگی میں بنیاد, لہٰذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح آپ کا جو کاروبار ہے, کاروبار جس سے آپ لین دین کر رہے ہیں, کچھ لے رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں, اس سے منافع آ رہا ہے, اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ. اب اس کے علاوہ جو کچھ پڑا ہوا ہے علیحدہ بینک بیلنس, یا جو آپ کے پاس زمین موجود ہے جس کے اوپر کاشتکاری نہیں کی جا رہی, تو ہر سال گزرنے کے بعد اس کے تمام مالیت میں سے ہر لاکھ روپے میں سے 2500 روپیہ دینا یہ ضروری ہے. یہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ سمجھ آ گئی؟ جس زمین کے اوپر زراعت کی جائے, بیج بویا جائے, اس سے فصل حاصل کی جائے, اس کا عشر دینا ضروری ہے. عشر ہمارے یہاں علماء نے کہا ہے کہ جس زمین کو پانی نہری پانی لگے, قدرتی پانی, اس کا 10واں حصہ, اور جس زمین کو اپنا ٹیوب ویل لگا کے اس میں تیل پٹرول ڈیزل ڈال کے پھر اس کو پانی دیا جائے, پھر اس سے جو ہے وہ فصل ہوگی, تو اس کا 20واں حصہ دیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. دیتے ہیں اللہ کا حق ہے, سارے دیتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں, اب یہ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں, میں سوال دل سے کر رہا ہوں لیکن پوری دنیا سے میرا سوال ہے, پوری دنیا سے یہ سوال ہے, کیا اس وقت مسلمان عشر دے رہے ہیں؟ جب عشر نہیں دیں گے تو پھر برکتیں آئیں گی, فصل بھی. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں, یہ جو عشر ہوتا ہے, عشر یہ مسجد کو نہیں دیا جا سکتا. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد ایک توڑا جو ہے 20-25 کلو کا مسجد میں بھیجنا ہے تو عشر ہو گیا ہے. یہ عشر نہیں ہے.
عشر مسجد کو لگتا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ زکات مسجد کو دے سکتے ہیں، نہ صدقہ مسجد کو دے سکتے ہیں، نہ عشر مسجد کو دے سکتے ہیں. یہ جو واجبات ہیں یہ مسجد کو لگتا ہی نہیں. مسجد کی خدمت علیحدہ سے آپ کریں گے تو عشر جو ہے خاص طور پر ہمارے ہاں 20واں حصہ لگے گا. یعنی جو ہے وہ 100 میں سے 100 بوریاں ہیں تو 100 میں سے 5 بوریاں جو ہے وہ 20واں حصہ بنے گا. تو 100 میں سے 5 بوریاں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، دینا ہے، یہ لازم ہے. اسی طرح زکات کا معاملہ ہے. ہر لاکھ روپے میں سے کتنے دینے ہیں؟ 2500 روپیہ. سارے دیتے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں، اگر ہمارے صرف ایک وزیر آباد کی میں بات کروں، زیادہ دور نہیں جاتا، اگر صرف وزیر آباد میں ہی لوگ زکات صحیح طرح سے ادا کریں، اور امیر لوگوں کو اس لیے قرآن نے کہا نا کہ امیر لوگ اپنے مال سے زکات نکالیں اور تقسیم غریبوں میں کریں. اگر صرف ایک وزیر آباد شہر میں ہی ایسا ہو جائے تو ایمانداری سے مجھے بتائیں غربت باقی رہ سکتی ہے؟ تو پھر پاکستان کی بات کی جائے تو باقی رہ سکتی ہے. لیکن وہ کیا کریں کہ نظام مصطفیٰ کسی کو قبول ہی نہیں، وہ چاہیے ہی نہیں. جب نظام رسول آتا ہے تو پھر یہ نظام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 80 صوبوں کے اندر زکات کے پیسے لے کر گھومتے رہے عمال کہ یہ زکات کے پیسے لے لو. لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر زکات لینا حرام ہے، ہم خود صاحب نصاب ہیں، ہم نے خود زکات ادا کی ہے، تم بتاؤ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو ہم سے لے لو. 80 صوبوں میں زکات لینے والا کوئی نہیں ملا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں. اور دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھاتی تھی. یہاں حکمرانوں کی طرح للے ترلے نہیں تھے. 50 گاڑیوں کا پروٹوکول نہیں تھا. جب خطبہ دیا عمر بن عبدالعزیز نے پہلا خطبہ مسجد میں آ کر فرمایا لوگوں مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا، میں نے زندگی میں خواہش نہیں کی پر آج بن گیا. تو سنو، صبح فجر ہونے تک جس نے بیت المال کا مال لوٹا ہے واپس جمع کروائے، ورنہ صبح سڑک پہ سولی پہ لٹکاؤں گا. گھر گئے. آپ کی جو زوجہ مطہرہ تھی وہ گزشتہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کیا کچھ دیا ہوگا اور پتہ تھا ان کو کہ کس طرح بادشاہ نے بیت المال میں تصرف کیا اور جو مرضی کرتا رہا. گھر جا کے بیوی کو کہا کہ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے باپ نے تجھے دیا ہے اور یہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، بیت المال کا پیسہ ہے. ایسے کر صبح فجر تک بیت المال کے لیے سب کو جمع کروا. اگر جمع نہیں کرواتی تو عمر بن عبدالعزیز تجھے طلاق دیتا ہے. اب اندازہ کر لینا، فیصلہ کر لینا فجر تک عمر بن عبدالعزیز رکھنا ہے کہ مال رکھنا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ جن حکمرانوں پھر صبح فجر تک، اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ فجر کی نماز سے پہلے لوگ سڑک کے اوپر بھی سوئے ہوئے تھے. سب کچھ واپس کر کے انہیں پتا تھا کہ یہاں یہ نہیں 34 سال کے بعد عدالت کے فیصلے آ رہے ہیں کہ نہیں وہ زیادتی ہو گئی تھی، وہ تو قتل ہی غلط ہو گیا تھا، وہ فلاں فیصلہ غلط ہو گیا تھا. یہ عدالتیں تمہاری 50 سال کے بعد فیصلے سناتے ہو. ملزم مر جاتا ہے جیل کے اندر پس کے اور بعد میں کہتے ہیں کہ معذرت بری ہو گئے. یہ عدالتیں اسلام کی عدالتیں نہیں. اسلام کی عدالتیں وہ ہیں جن کی بات عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے. اور جب اسلام کی عدالتیں ہوتی ہیں پھر 80 صوبوں سے زکات واپس آ جاتی ہے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا. یہ اسلام کی بہاریں ہیں. اس لیے 2.5% زکات دینا ہر مسلمان عاقل اور بالغ اور صاحب نصاب کے اوپر ضروری ہے. اور اس کے اوپر مجھے کل ایک دوست نے فون کیا، چلے مسئلے سے مثال سے بات ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہماری دکان ہے اس کی مالیت 2 کروڑ ہے، کیا ہم نے وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے، کیا ہمیں زکات لگے گی؟ تو میں نے کہا لگے گی، اس کی زکات دینا ہوگی آپ کو. تو کہنے لگے کہ سالانہ جو اس کا کرایہ ہمیں آتا ہے وہ تو آتا ہے تقریباً 10 لاکھ روپیہ. تو اگر میں زکات دوں گا وہ تو بنے گی 20 سے 25 لاکھ روپیہ. تو اوپر 10-15 لاکھ جو ڈال کے دوں گا اتنا تو مجھے آیا نہیں جتنا مجھے دینا پڑے گا. اب سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو میں نے یہ بات سمجھا دی. اب اس بات سے بہت ساری مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں، اور اس کو وضاحت کے ساتھ کبھی ضرورت پڑے تو ڈسکس بھی کریں، مسئلہ پوچھیں، وضاحت لینی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ زکات ہوتی ہے مالیت پر. مالیت کیا ہے؟ آپ کی ملکیت میں کتنا ہے، اس پر زکات نہیں ہوتی کہ آپ کو نفع کیا ملا ہے. نفع نہ بھی ملے، اگر وہ دکان آپ کی ویسے ہی پڑی رہے سال پورا، آپ نے 1 روپیہ بھی اسے کرایہ وصول نہ کیا ہو تو سال کے بعد زکات دینا پھر بھی ضروری ہے. تو یہ تو بونس ہے آپ کو جو 10-15 لاکھ روپیہ مل گیا کرایہ، یہ بونس ہے. ملکیت کے اوپر زکات ہے اور زکات دینا لازم ہے. ایک حدیث سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. حضور نے فرمایا جس کے اوپر زکات دینا ضروری فرض ہو
وہ زکات نہ دے، اندیشہ ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، مرے گا تو مسلمان نہیں مرے گا، کوئی یہودی مرے عیسائی مرے خدا کو کوئی فرق نہیں۔ اس لیے زکات کے پیسے اور زکات سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ آپ خدا کے راستے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے پلٹا کے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ایمان والوں کے لیے ایک آیت مبارکہ کے اندر کچھ معاشرتی معاملات کو بیان کرنا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ سورہ 282 نمبر آیت سورہ بقرہ کی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر لین دین کے معاملات رکھے گئے، اور فرمایا گیا کہ جب تم کسی سے لین دین کرو یا کوئی چیز گروی رکھو تو اس کے کاغذات میں دستاویزات بناؤ، لکھو، اور جو چیز لکھی جائے اس کو دیانتداری کے ساتھ لکھو، اس میں کوئی کہیں کمی نہ کرو، انصاف سے کام لو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے معاشرے کو لڑائی جھگڑے سے پاک رکھے گی، اور جس معاشرے میں لڑائی جھگڑے سے پاکی ہو اس معاشرے میں سکون ہوتا ہے، اس معاشرے میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ اطمینان ہر شخص کا حق ہے بنیادی طور پر، حکومتوں کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن امان قائم کریں، اسی لیے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں، لہٰذا دستاویزات تیار کرو، کبھی 20 روپے کا بھی لین دین کرو تو ضروری سمجھو کہ یہ سامنے والا جھگڑا کرے گا، تو اپنی آپ کو دیانتداری کے مطابق جو ہے وہ اس کو لکھ لو۔ وہ چیزوں کو جب لکھ لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی واقع، اس لیے کہ اپنے اوپر داغ لگنے، چھوٹا سا داغ بھی نہیں لگنے دینا چاہیے، چھوٹا سا داغ۔ امام بخاری علیہ رحمہ، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، چلے مسئلہ کے بات آگے کرتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ وہ امام ہے جنہوں نے وہ کتاب بخاری شریف لکھی ہے جو قرآن کے بعد سب سے افضل حدیث کی کتاب ہے، سب سے صحیح بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے۔ امام بخاری کشتی میں سفر کر رہے تھے، پاس 400 دینار تھے۔ 400 دینار اس وقت کی بہت بڑی رقم، اس وقت جو دینار ہوتا تھا، اب تو کرنسی کو دینار کہتے ہیں، اب اس وقت جو دینار تھا وہ اس ہتھیلی کے برابر ایک سکہ ہوتا تھا سونے کا، اس کو دینار کہتے تھے، وہ سونے کا سکہ دینار کہنا۔ 400 دینار پاس تھے۔ ایک شخص نے دیکھ لیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی، کشتی میں سفر کر رہے تھے، اب اس نے کہا کہ میری ایک ہتھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 400 دینار ہے۔ اب سمجھے وہ پیسے امام بخاری کے تھے، اور وہ اس نے کہا کہ میں جو شور بچاؤں گا تو مجھے مل جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل۔ اب اس نے دیکھ لیا تھا، نشانیاں بتانے لگا، تھیلی میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، میری گم گئی۔ اب جہاز والوں نے کہا کہ سب کی تلاشی لو، اور وہ تلاش لو کہ وہ کہاں ہے۔ امام بخاری نے جب یہ دیکھا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، آپ نے چپکے سے وہ 400 دینار کی تھیلی نکالی اور دریا میں پھینک دی، ختم۔ جب تلاشی لینے لگے تو کچھ بھی نہ نکلا۔ بعد میں وہ جس کی نیت خراب تھی اس نے کہا کہ حضرت معاف کیجئے گا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میری نیت بگڑ گئی تھی اور میں نے الزام لگایا تھا اور مجھے پتا تھا وہ میرے نہیں، اور آپ کے پاس وہ تھیلی تو تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ نظر نہیں آئی، وہ کہاں گئی؟ تو امام بخاری نے کہا کہ جب تم نے بدنیتی سے الزام تلاشی کرنے کی کوشش کی تو وہ تھیلی میں نے دریا میں پھینک دی۔ اس نے کہا اتنی بڑی رقم آپ نے دریا میں پھینک دی؟ امام بخاری نے کہا کہ میرے لیے پیسے اہمیت نہیں رکھتے، میرے لیے میرا کردار اہمیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھیلی مجھ سے نکل آتی اور پھر کیس کرنے پر عدالت میں وہ میری ثابت بھی ہو جاتی، چونکہ میری تھی، لوگ گواہی بھی دے دیتے، میری ثابت بھی ہو جاتی، پر بخاری کے دامن پہ داغ تو لگ جاتا۔ تو میں بخاری ہوں، میں حضور کی حدیثوں کا کام کر رہا ہوں، اس لیے جو شخص حضور کی حدیثوں کا کام کر رہا ہے اس کے دامن پہ ایک داغ بھی ہو یہ گوارا کیا جا سکتا، اگرچہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا کبھی 20 روپے کا بھی لین دین اس شخص کے ساتھ ہو جائے کہ جس کے بارے میں خرابی ہو، لین دین لکھا جائے، اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، اس پارے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب الجلال نے آغاز میں الف لام میم سے آغاز کیا، سورہ حروف مقطعات سے، آگے توحید کا بیان ہے، اس کے بعد خاص قرآن مجید کا تعارف کروایا۔ اور میں قرآن میں کچھ آیات جو ہیں وہ واضح ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں، کچھ آیات واضح، کچھ آیات متشابہ۔ متشابہ کا مطلب سمجھیں جن کا مفہوم انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض،
اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اللہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چراغ جلا ہوتا ہے، جیسے وہ روشنی بنی ہوتی ہے چراغ کے اندر، تو ایمانداری سے بتائیں وہ چراغ محدود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لمیٹڈ ہوتا ہے نا. تو خدا لمیٹڈ ہے. ان لمیٹڈ کی مثال لمیٹڈ سے دی جا سکتی ہے، لا محدود کی مثال محدود سے دی جا سکتی ہے. تو پھر عقل میں کیا آئے گا؟ عقل میں کچھ نہیں آ سکتا. پھر متشابہ آیت کا مطلب یہی ہے جو بھی اس کا مفہوم ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اس میں واضح ہے. اور فرمایا اس میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور کچھ لوگوں کی دل میں کھوٹ ہے، وہ قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں، الفاظ الٹا پلٹا. پھر کہتے ہیں قرآن خود ہدایت دیتا ہے. خود پڑھ لو قرآن گھر میں کھول کے. قرآن خود گھر میں کھول کے پڑھا جائے تو ہدایت دیتا ہے. یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا. بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے قرآن، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. ہدایت ان کو دیتا ہے جو اساتذہ کے سامنے، جن کے سینے میں مصطفیٰ کے علم کا نور ہو، ان کے سامنے بیٹھ کے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے. اور بغیر پیرا، بغیر استادہ، بغیر کسی بڑے کے جو قرآن پڑھنے، میں بھی ترجمہ پڑھتا ہوں قرآن کا رمضان میں، اور رمضان میں قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو تجھے گمراہ بھی کرے گا. وہ قرآن پڑھنے ترجمہ پڑھنے کا شوق آیا تو کسی استاد کو ڈھونڈ، اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ، وہ قرآن کی ساری صنفیں کھول کھول کے تیرے سامنے رکھے گا، علم مصطفیٰ کا نور تیرے سینے میں آ جائے گا. اس لیے میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں، قرآن کہتے ہیں قرآن تو اللہ نے سب کے لیے نازل کیا ہے. نازل اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا، اردو سب کی زبان نے کیا ہے، پر جو متشابہ آیات ہیں ان کا کیا کرو گے؟ ان میں جب گمراہ ہوگے تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ میں نے ایک مثال دی ہے، سینکڑوں آیات، سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ اگر ان کا ترجمہ یوں کر لیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو پھر قرآن تو کسی استاد سے سیکھنا پڑے گا. کہتا ہے نہیں، میں نے گھر میں بخاری رکھی ہوئی ہے. گھر میں ریاضی کی کتابیں نہیں ہوتی، سائنس کی کتابیں نہیں ہوتی، فزکس کیمسٹری بایو کی، تو بچے اسکول کیوں جاتے ہیں؟ استاد کے بغیر فزکس سمجھ نہیں آتی، کیمسٹری سمجھ نہیں آتی، بایو سمجھ نہیں آتی، میتھ سمجھ نہیں آتا. استاد کے بغیر آپ کو جنرل سائنس سمجھ نہیں آتی، نہ سائیکالوجی سمجھ آتی ہے، نہ فزیالوجی سمجھ آتی ہے، نہ ایمبریولوجی سمجھ آتی ہے. قرآن آسان ہے کہ تمہیں سمجھ آ جاتا ہے. قرآن آسان ہے، صرف گھر بیٹھ کے تم جیسے مرضی پڑھ لیتے ہو. یہ متشابہ آیا اور فرمایا جو محکمات ہیں ہن ام الکتاب، وہ اصل ہے اس کتاب کی، اور جو متشابہ ہیں پھر ان میں جو ہے وہ کچھ لوگ اس کو تلاش کرنے میں فطرے میں پڑ جاتے ہیں. منہم ابتغاء الفطرہ وابتغاء تاویلہ، فرمایا کہ فطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن کو جب پڑھنا ہے تو کسی استاد سے پڑھنا ہے. اللہ اکبر. آگے ایک مفہوم بیان فرمایا، کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں. اچھا ویسے جو قرآن سننا اللہ پڑھیے تو سبحان اللہ تجھے بھی نہیں آتی، ایسا ہی ہے نا. وہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے نا کہ لمبی سن کھینچو قرآن کی یاترا کے دفعہ سبحان اللہ، سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ. یہ ایک عجیب سا ایک انداز ہے، حالانکہ تبلیغ کا یہ انداز ہی کہ ہے. بولے شیر میاں صاحب کے شیر صبح سے پڑھے ایک لوگوں کو بہلانے کے لیے کچھ، لیکن درس اور تبلیغ کا جو مزاج ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سادہ رکھا ہے. ویسے آپ کو پتا ہے نا کہ میں سو سے محبت بھی کرتا ہوں اور لگا بھی لیتا ہوں، پتا ہے آپ کو؟ سنتے ہیں نعت وغیرہ مجھ سے کہ نہیں؟ تو بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو سریلے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کی بچھار اور وہ ان کے پیسے، وہ ہوا جو بڑی آواز ہے، بڑا کچھ ہے، ہمیں بھی سب کچھ آتا ہے، اور یار کیا کریں، یہ مصطفیٰ کی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے. تو کیا کریں، ایک انداز ہے. چلے میں ان کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، لیکن حضور کی تبلیغ کا تو انداز یہی ہے. بس آپ سنیں گا ذرا قرآن کو مزہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. فرمایا یہ صبر کرنے والے، یہ سچے لوگ، یہ قانت لوگ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اس سے استغفار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سے اللہ محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر. آگے چلیں تو ایک آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ مباہلے کا تذکرہ ہے. مباہلہ کیا تھا؟ نجران کے عیسائی آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی. حضور نے فرمایا چھڑو، یہ بالا نہیں کرنا، مناظرے کی بات، بحث مباحثہ. فرمایا یہ چھوڑو ان باتوں کو. ایسا کرتے ہیں کھلے میدان میں آتے ہیں، تم اپنے مرد عورتوں کو لے آؤ، میں اپنے مرد عورتوں کو لے آتا ہوں، وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں مولا جو سچا ہے اسے نجات دے دے، جو جھوٹا ہے اسے غرق کر دے.
لگ پتا نہیں جائے گا حق پہ کون ہے. یہی بات کی تھی پیر میر علی شاہ نے. یہ مرزا کانے کو دجال کو قادیانی کو کہا کہ آپ بادشاہی مسجد میں, اس نے کہا کہ ہم اچھی تفسیر لکھیں گے. حضرت پیر میر علی شاہ نے کہا تفسیریں شفسیریں نہیں لکھنی, اس دن یہ کرنا ہے کاغذ بھی رکھنا ہے قلم بھی رکھنا ہے, جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے وہ سچا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا, اگر اس دن وہ قلم نہ لکھتا تو پھر. پیر میر علی شاہ نے کہا لوگوں میں نے یہ دعویٰ کیا نہیں, مجھ سے یہ دعویٰ کروایا گیا ہے. رات کو خواب میں مجھے حضور ملے اور حضور نے فرمایا میر علی شاہ گھبرانا نہ, کل اس دجال کے مقابلے میں جب جانا تو گھبرانا نہیں, اگر تم مردوں کو اشارہ کرے گا ہم مردے بھی زندہ کریں گے, پر ہماری ختم نبوت کا پرچار ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام میں لاؤ اپنے گھر والوں کو, میں اپنے گھر والوں کو لے کے آتا ہوں. جب آئے نا مقابلے میں حضور علیہ السلام کیسے شان کے ساتھ آئے, آگے مصطفیٰ ہیں بددعا کے چہرے والے, حضور علیہ السلام کے دائیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا ہے, حضور کے بائیں طرف حضرت سیدہ النساء العالمین فاطمہ الزہرا ہے, اور دونوں شہزادے حسن حسین ہاتھوں سے لگائے ہوئے حضور چل رہے ہیں. جب عیسائیوں نے دیکھا کہ علی بھی آ رہے ہیں, فاطمہ بھی آ رہی ہیں, حضور بھی آ رہے ہیں, حسن حسین شہزادے بھی آ رہے ہیں, پانچوں برکت والے وجود آ رہے ہیں, اپنے سردار کے کہنے لگے کہ یہاں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ, یہ جتنے نورانی چہرے آ گئے ہیں ان کا تو جائے گا کچھ نہیں, تمہارا بچے گا کچھ نہیں, یہاں سے چلے جاؤ, یہ سچے چہرے ہیں, یہ جھوٹے چہرے ہو سکتے. اللہ اکبر. اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آگے ایک آیت کے اندر اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کیا اور سب کو کہا کہ ہم تمہیں نبوت دیں گے, رسالت دیں گے, لیکن خیال رکھنا جب ہمارا شان والا نبی آ جائے اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ دینا, ہمارے نبی کی امتی بن جانا. یہ شان والا نبی ہے, یہ مقام والا. انبیاء کو بھی کہا, اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو نڈوبے نڈوبا ہمارا نبی, تمام نبی آئے اور آ کے تبلیغیں کرتے رہے, پر اللہ نے فرمایا جب نبی نبوت دے کے تمہیں بھیجوں, نبوت رسالت تمہارے پاس ہو اور میرا نبی آ جائے تو نبوت کی دستار اتار کے مصطفیٰ پہ قربان کر دے. جب نبوت کی دستار مصطفیٰ پہ قربان کی جا سکتی ہے تو علم کا شعور مصطفیٰ پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے عقل کے ہاتھے میں, علم کے ہاتھے میں مصطفیٰ کو تولو گے. اقبال کہتا ہے عقل قربان قربان پیش مصطفیٰ, دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ رکھو, اور جب دربار مصطفیٰ میں آؤ عقل ساتھ لے کے نہ آنا, کیونکہ یہاں جو عقل لے کے آئے وہ ابو جہل بن جاتا ہے, جو عشق لے کے آتا ہے وہ یار غار بن جایا کرتا ہے. یہ نظریہ, یہ عقیدہ میں قرآن دیتا ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن میں نور عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الہی نماز فجر با جماعت ادا کرنا, درس میں بیٹھنا, قرآن سننا سنانا سب کچھ قبول فرما. مولا ہمارے ظاہر و باطن پاک فرما. الہی ہماری نمازوں میں مزہ عطا فرما, ہماری عبادتوں میں سرور عطا فرما. الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بچے موجود ہیں, بوڑھے جوان سب کے بچپن پاک فرما, جوانوں کی جوانیاں پاک فرما, بوڑھوں کے بڑھاپے پاک فرما, سب کو اپنی جناب سے رزق حلال طیب طاہر فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اسلام کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں, کو شرم و حیا کا زیور عطا فرما, دو جہان کی برکتیں ان کو عطا فرما. مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی کامل بخشش فرما. الہ العالمین آج کے ہمارے میزبان جنہوں نے میزبانی قبول کی, محمد اعجاز رسول چیمہ صاحب, الہی ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما. مولا ان کی طرف سے خدمت قبول فرما, ان کے گھر بار جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. تمام بھائیوں کو آپس میں اتفاق اتحاد محبت عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار اولادیں عطا فرما. ہمارے حاجی اعجاز صاحب کو اولاد ملینہ عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر خوشی نصیب فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کی ساری امت پہ فضل فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں.
الہ العالمین جو کلمات شریفہ پڑھے میں نے، میرے احباب نے پڑھے، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ سورہ یاسین میں رکھی گئی حضور کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کاملین تمام کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص مولا یہ تحفہ ہم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، آپ کے بلندی درجات کے صدقے ہمیں درجات بلندی عطا فرما۔ الہی آپ کی پاکیزگی کے صدقے ہماری ماں بہنوں کو پاک فرما دے۔ الہی آپ کی عفت کا صدقہ ہماری ماں بہنوں میں، ہمارے گھروں میں حیا کا زیور عطا فرما دے۔ الہی آپ کی شان و شوکت کے صدقے ہم سب کو شان و شوکت عطا فرما دے۔ الہی آپ کی قناعت، آپ کے توکل، آپ کی سچائی کے صدقے ہم سب کو قانے بنا دے، سچائی والا بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ آج افطاری کے وقت ان کے لیے بڑھ چڑھ کے اہتمام محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وسلم۔ پیر محمد افضل قادری صاحب کا وصال فرما گئے، یا الہی ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، وہ خدمت دین میں وہ مصروف رہے ساری زندگی، مولائے کے لمحہ قبول فرما، درجات بلندی عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول الکریم۔